जी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आरिफ़ा मुज़फ़्फ़र आपके साथ प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद कहा करती होती हूँ। हार्ट टॉक के इस प्रोग्राम को रौनक बख्शा करते होते हैं डॉक्टर समीउल्लाह मलिक साहब। आपकी वेबसाइट है bettertruth.uk, जिसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जो आप करते हैं वो तमाम के तमाम आप देख सकते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में, जिसको आप ई आवाज़ टेलीविज़न पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे ई आवाज़ टीवी कनाडा पे आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। हमें आपके फ़ीडबैक की डेफ़िनेटली ज़रूरत होगी। आप अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिएगा। सवाल कोई भी छोटा नहीं होता। हो सकता है कि इल्म के मुकाबले में कुछ लोग यहाँ पे हों, कुछ लोग यहाँ पे हों, मगर इन लोगों की तशनगी नहीं रहना चाहिए, हर इंसान। और आप क्वेश्चन भी करें। मुझे एक भाई साहब ने बल्कि कहा कि ना मालूम आप ये हमारे कमेंट्स देखती भी हैं कि नहीं। बिल्कुल साहब, हम आपके तमाम के तमाम कमेंट्स देखते हैं। मैंने आज तक कभी किसी कमेंट को डिलीट नहीं किया, इरेज नहीं किया, रिमूव नहीं किया। रीज़न बीइंग कि हर एक इंसान अपनी सलाहियत इस्तेदाद के मुताबिक सवाल भी करता है और कमेंट भी करता है। एंड आई वेलकम एवरीबॉडी। हमारी जो यूट्यूब का चैनल है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हमसे जो पुराने लीडर थे और जो लीडर थे हकीकत में, वो जब फंड्स इकट्ठा किया करते थे तो कौम पे लगाया करते थे। मैं भी आज आपको सब्सक्राइब करने का कह रही हूँ तो मेरी बदकिस्मती समझ लीजिएगा, और मैं ऑनेस्ट हूँ, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रही हूँ। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है जस्ट टू रन आवर बिजनेस। आई विश कि मैं दामे दरमे और सुखने पाकिस्तान के काम आ सकूं। आई विश। बहरहाल, आज जो समीउल्लाह साहब से हम बातचीत करेंगे, एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल सूरत हाल के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरा, जो ये पेशावर का सानिया हुआ, एक कश्ती उलटने का वाक़या हुआ, उसमें भी बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, मगर जो पेशावर का सानिया हुआ है, मेरा सबसे बड़ा गम ये है कि हमने कौम को मखमसे में डाला हुआ है, भंबल भूसे में डाला हुआ है। हम जर्नलिस्ट, प्रोग्रामर्स, एंकर्स, हम इतने बायस हैं कि हर इंसान अपना एक स्टैंड पॉइंट लेके खड़ा हुआ है और किसी न किसी को सपोर्ट कर रहा है। हम में से किसी को भी हकीकत में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं है। आज ही मैं एक कॉलम को देख रही थी, इसहाक डार साहब ने पेट्रोल की कीमत को बढ़ाया है। कहा गया कि 2013 में भी पाकिस्तान के बारे में कहा गया था कि पाकिस्तान, मैं तो बल्कि 2018 में भी सोचती थी कि कौन इस मुल्क को, जिस हिसाब से 3-3 टेन्योर्स हुकूमत करने वाले लोग जो हैं, वो जिस हालत में छोड़ के गए हैं और जिस हालत में मुल्क है, कौन इसको रन कर सकता है। आम आवाम पे तरस भी आता है, मगर आम आवाम का किसी को कोई सरोकार नहीं है। समीउल्लाह मलिक साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हय्यकल्लाह बारकल्लाह। सबसे पहले तो पेशावर के सानहे के बारे में बात की जाए, और यकीनन पेशावर का सानहा, जैसा मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि हमें भंबल भूसे में डाल के रखा हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान टेलीविज़न पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान के किसी नुमाइंदे को दिखाया नहीं जा रहा, मगर उनके बिहाफ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने कबूल कर लिया कि ये हमला उन्होंने किया है। दूसरी तरफ एक और सर्कुलर मुआशरे में घूमता फिर रहा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने ये हमला नहीं किया। अगर मैं आपको देखती हूँ तो इस मुल्क की तारीख़ के बीच में भी और पास्ट में भी अगर हम देख लें तो बादशाहों ने अपने भाइयों को मरवाया, पॉलिटिशियंस ने अपने रिश्तेदारों को मौत की नींद सुला दिया। तो आम आवाम को मारना कौन सी बड़ी बात है। कहा जाता है और किस इसमें मुझे थोड़ा सा वज़न नज़र भी आता है कि शायद इलेक्शन को डिले करने का ये एक टैक्टिक है। सर, आप ही बात कीजिएगा, और मेरे नोटिस में बिल्कुल ये बात है बावसूख ज़राए से कि एफआईए बंदों को उठाने का काम कर रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो अपना काम कर रहा है, आईएसआई अपने लोगों को उठाने का काम कर रहा है, रॉ बड़ा एक्टिवली अपना काम कर रही है, और हर इंसान एक अपना इल्ज़ाम जो है वो दूसरे के कंधों पे रख रहा है। अब आप हमें इसके बारे में बताइए कि क्या सूरत हाल है।
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين کروڑوں کروڑوں حمد و ثنا رب باری تعالیٰ کی ذات کے لیے اور کروڑوں درود خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. میں سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے پشاور میں ہونے والے سانے تمام شہداء اور ان کے اہل خانہ اور جو زخمی ہیں ان کے اہل خانہ سے میں ان کے لیے تعزیت کرتا ہوں اور جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں روح صحت کرے اور اپنے بچوں کے ساتھ پہ سلامت رکھے ہوئے. پاکستان کے اندر دھماکے پچھلے جب سے رد الفساد و ضرب شروع ہوا تھا اس کے بعد کی تعداد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی، وہ ختم ہو گئے تھے. لیکن اچانک ان دھماکوں کا پھر سے عود کرانا، یہ آج سب سے بڑا دھماکہ ہوا ہے، لیکن یہ دھماکوں کا سلسلہ جو ہے پچھلے کوئی 2 مہینے سے 3 مہینے سے چل رہا ہے. یہ سوات میں شروع ہوا، سوات پشاور میں بھی آیا، سوابی میں آیا، ڈیرہ اسماعیل خان میں آیا، اس کے بعد پھر یہ آج سب سے بڑا جو دھماکہ، سب سے بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ ریڈ لائن ایریا میں، جیسے کہ جہاں پہ بہت زیادہ ناکے لگے ہوئے ہیں، جہاں بہت زیادہ پہرا، جہاں پہ ہر چیز کو بڑی چھان پٹک کے لوگ اندر جانے کی اجازت ملتی ہے، وہاں پہ یہ دھماکہ ہوا. یہ واقعی بڑی ایک تشویش کی بات ہے، ایک سوالیہ نشان ہے ہمارے ان اداروں کے اوپر جنہوں نے اسے ریڈ ایریا بنایا ہوا تھا. میں اس سلسلے میں آپ سے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہم یہ بھی ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، مجھے آپ 2 منٹ دیجیے، میں اس پہ ذرا اپنا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی باہمی اخوت و اتحاد کی رسی کمزور پڑتی ہے اور معاشرے میں نا اتفاقی، خود غرضی، ناانصافی اور تعاون جیسی مہلک بیماریاں جنم لینے لگتی ہیں جو قومی اور سماجی بنیاد کو دمے کی طرح چاٹ کر کھوکھلا کر دیتی ہیں، اور پورا معاشرہ پھر عدم توازن سے دوچار ہو کر انحطاط و تنزلی کی گہرائی میں گر پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پوری قوم بدامنی اور ناکی، انتشار، لامقصد کا شکار ہو کر ذلت و رسوائی اور بے یقینی کی زندگی بسر کرنے میں مجبور ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ پھر دوبارہ ہم اسی ماحول، اسی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آج سے کچھ سال پہلے ہم نے کئی سال، ہم نے 13 سال ہم نے یہ ذلت برداشت کی، آئے دن دھماکے دیکھے. ان دھماکوں نے نہ مسجد دیکھی، نہ ماں بارگاہ دیکھا، نہ کوئی اسکول دیکھا، نہ چرچ دیکھا. ہر جگہ پہ یہ دھماکے ہوئے، چوکوں میں بھی ہوئے، محلوں میں ہوئے، بڑی بڑی جگہوں پہ ہوئے. اب میں یہ کیوں آتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں اپنی درشہ تاریخ سے اپنے اس مسلمان امت مسلمہ کے زوال کی ایک مثال، صرف ایک ہی مثال دینا چاہتا ہوں. اس سے ذرا سمجھ لیجیے گا کہ ہمارے ملک میں یہ معاملہ کیوں چل رہا ہے. اور یہ مثال جو میں دینے لگا ہوں، یہ میں اس وقت خلافت عثمانی کے زمانے کی دینے لگا ہوں، اس وقت بھی یہی حالات ہے جو آج پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت کا خاتمہ کیا تو آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباسی میں یورپ سے بھیج دیا. جب شاہی خاندان، ملکہ اور شہزادی نے التجا کی کہ یورپ کیوں میں بھیج رہے ہیں، ہمیں کسی اردن، مصر یا شام کی سرب لا کے مسلمان میں بھیج دیا جائے. لیکن کمال اتاترک کو سہیلی آقاؤں کی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا اور ان کو آخری در تک ذلیل کرنا مقصود تھا. چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سلونیکا بھیج دیا گیا، کسی کو یورپ روانہ کر دیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا اور ان کی تمام جائیداد ضبط کر لی گئی، یہاں تک کہ خالی جیب اس حال میں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کسا گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پر اتنا چڑھا ہوا تھا. بالآخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کر کے ان کی میت کو شام میں بھیجا، جہاں پہ نسبت خاک کیا گیا. 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کی خبر گیری کی وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے. شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور پیرس کے سفر میں وہ کہتے پھرتے تھے کہ مجھے میرے آبا و اجداد کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماں سے ملاؤ. بالآخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی 85 سالہ زوجہ ملکہ شفیقہ اور ان کی 60 سالہ بیٹی شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی جت میں برتن مانج رہی تھی. یہ دیکھ کر مندریس اپنے آنسو نہ روک سکا اور زارفتار رو پڑا، پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگا مجھے معاف کیجیے، خدا را مجھے معاف کر دیجیے. شہزادی عائشہ نے پوچھا آپ کون ہیں، کہاں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟
ان جواب کہا میں بدنصیب ترک وزیر اعظم عمران مہندرس ہوں. اتنا سننا تھا کہ بول اٹھی کہ بڑی دیر کر دی تم نے یہاں پہ آتے ہوئے، ہم کو اس ظالمانہ انداز میں کیوں فراموش کر دیا گیا. یہ کیا کیا فرتے غم میں بے ہوش ہو کر گر پڑی. اندرا مہندرس نے انقلاب واپسی پر جلال بیاس سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں. جلال بیار فوجی رہنما تھا اور اپنی ماں کو واپس لانا چاہتا ہوں. بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مہندرس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی. اندران مہندرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے گئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم پر مکان کے ساتھ جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے. چشم فلک نے یہ روح فرسا منظر بھی دیکھا میری بہن کہ جب مینڈس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو منجملہ الزامات میں ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا. اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے، اپنی جیب خاص سے اپنی ذاتی جیب سے 10,000 روپے لیا سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت پیش کرتے. جب 17 ستمبر 1961 کو عدنان مندرس شہید ہوئے تو دوسرے دن ملکہ اور شہزادی بھی صدر کو برداشت نہ کر سکی اور سجدے کی حالت میں اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے. کیا اس واقعے سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا ہے پاکستان میں؟ بالکل نہیں، بلکہ نام نہاد جڑے پسندوں میں نہ تو کوئی مروت ہے، نہ شرافت باقی رہ گئی، نہ صلہ رحمی ہے، نہ ہی کرامت داری ہے، نہ ہی اخلاق کا پاس ہے، نہ قدروں کا لحاظ ہے. جو وطنی راگ لاپتے اور نائل گلا کر جن کی زبانیں تھکتی نہیں ہیں، ان کا مقصد بجوز اس کا اور کیا ہے؟ اگر ہم اقتدار میں ہیں تو وطن سلامت رہ سکتا ہے، وغیرہ نہیں. یہ ہمارے ملک کی سیاست کا حال ہے اور ہم اسی کی سزا بھگت رہے ہیں کہ کبھی کبھی کہیں دھماکے ہو رہے ہیں اور کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے. ہم پہ ایسے لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں، کوئی بھی ہو. آج تک 75 سالوں کے اندر ہم انہی حکمرانوں، لٹیروں، چوروں، ڈاکوں کے نرغے میں ہیں. تھینک یو ویری مچ. مگر آپ نے بڑا اچھا واقعہ بیان کیا. اس کا جو کل کا واقعہ تھا، میرا تو سوال آپ سے یہ تھا کہ پاکستان کی پولیٹیکل جو اشرافیہ ہے وہ الیکشن کو لنگر آن کرنے کے لیے دے کین ڈو اینی تھنگ. میرا تو سوال یہ میں تھا اس خدشے کی اس لیے تائید نہیں کر سکتا، میں نے اس لیے اس خطرے میں بات نہیں کی کہ فی الحال میں سوشل میڈیا پہ یقین کر کے ملک میں اور معاشی سوشل میڈیا کی بات ہی نہیں کر رہی. اگر آپ ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اگر آپ ہماری تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں کہ یعنی کسی بھی چیز کو آگے کرنے کے لیے 2-4 بندے مر جائیں گے تو ہندوستان بھی یہی کر رہا ہے، پاکستان نے بھی. میں 6th جنریشن یا 5th جنریشن وارفیئر کا حصہ نہیں بننا چاہتی، ٹھیک ہے. اگر میں اس وقت آرمی کی انٹرونشن کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب ہے اگر آرمی ایک پارٹی کو سپورٹ کرے گی تو باقی 2 پارٹیوں نے کیا قصور کیا ہے. مگر یس میرے گھر کے بیچ میں اگر کوئی اسلحہ لے کے آ جائے یا انسٹیبل کرے میری گھر کی سچویشن کو، تو جو محافظ ہے اس کی ذمہ داری ضرور بنتی ہے. مگر پولیٹیکل حضرات اس وقت جو بیانات دے رہے ہیں، اور اگر آپ ان کے 4-6 سال کے پہلے 3 سال پہلے کے بیانات سے موازنہ کریں تو واضح تضاد آپ کو نظر آتا ہے. مسئلہ کیا ہے اس ملک میں جو اس وقت مجھے نظر آتا ہے؟ ایک الیکشن اور شفاف الیکشن کا ایک مسئلہ. اس کے علاوہ مجھے تو اس ملک میں اور کوئی مسئلہ نہیں نظر آ رہا. آپ الیکشن کروا دیں، اگلی گورنمنٹ آئے، آنیسٹ الیکشن ہو، فیئر الیکشن ہو، اگلی گورنمنٹ آئے، وہ معیشت کو بھی اگر وہ سنبھال سکے سنبھالے، نہیں سنبھالتی. اور اس ملک میں تو رواج ہے 3-3.5 سال کے بعد گورنمنٹ کا چینج ہو جانا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. فیئرنیس کو لانے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ الیکشن ہونے نہیں دینا چاہتے، اور الیکشن کو ڈیلے کرنے کے لیے دے آر ریڈی ٹو پے اینی پرائس. انہوں نے کون سا اپنی ذات کی قربانی دینی ہے، کسی کو بلی کا بکرا بنانا ہے. ایک بات میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں کیونکہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں، 2 صوبائی اسمبلیاں، ایک پنجاب اسمبلی اور ایک کے پی کی اسمبلی. وہاں پہ آئینی روح سے 90 دن کے اندر انتخاب ضرور ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں، یہ آئین بھی کہتا ہے. میں آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ سب سے دست بدستہ یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کے جو معاشی حالات ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے کہ ان معاشی حالات جو ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. عالمی ساہوکار جو ہیں وہ آج ملک پاکستان میں آ کے بیٹھ کے IMF والے آ کے بیٹھ گئے ہیں.
یہ وہ عالمی ساہوکار ہیں جو کہ جب کسی کے پورے قرضہ ہو جائے، نہ دینے کے قابل ہو، تو ٹریکٹر ٹرالی لے کے گھر کا سامان اٹھانے کے لیے آ جاتے ہیں. آپ کے قومی اثاثے پہلے سے ان کے پاس ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں آپ نے. اب یہ دیکھیے یہ کام انہوں نے آج ایک ہی دن میں نہیں کر دیا. پچھلی حکومت کے اندر جب اسٹیٹ بینک کو ان کی مالیت میں دے دیا گیا تھا، اس وقت ہم نے شور مچایا تھا، بہت شور مچایا تھا کہ اسٹیٹ بینک جو ہے پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہے یہ، اسے آئی ایم ایف کے حوالے نہ کیا جائے. اور آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پر اپنا گورنر جعفر کے سر لگوایا، اور وہ جعفر لگوایا جس نے مصر کا بیڑا غرق کر دیا. اور آج کیا ہوا؟ آئی ایم ایف نے کیا کیا؟ آئی ایم ایف نے سری لنکا میں جا کے کیا کیا؟ اس کی فوج کو اس نے آدھا نصف کر دیا، حکم دے دیا اس کی آدھی فوج جو ختم ہو رہی ہے. مصر کو بھی اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے. جی سر، 2/3 آرمی کو کم کر رہے ہیں وہ 2/3. جی، اور مصر کو بھی اس بات کا حکم دے دیا گیا ہے کہ تم اپنی فوج کو کم کرو. مجھے اس بات کا خدشہ ہے، میں نے سنا ہے، خدا کرے یہ بات غلط ہو، کہ پاکستان کو اس طرح کا حکم دے دیا گیا ہے کہ اپنی فوج کو آپ کم کریں. آپ یہ تصور کر سکتی ہیں کہ آپ کے اندر، ملک کے اندر اگر فوج کو بھی کم کیا جائے، اور فوج جو اس وقت صرف پاکستان کے چاروں طرف آپ کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. کون ہے آپ کا دوست ملک آپ کے چاروں طرف میں؟ کوئی بھی دشمن آپ کا دوست نہیں ہے. اور صرف باہری دشمن نہیں ہے، آپ کے اندر بھی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے اندر، ملک کے اندر بھی دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہر آدمی بس یہ چاہتے ہیں کہ اگر تو ہماری حکومت ہے تو ملک بچے گا، اگر ہمارا ملک نہیں، اگر ہم نہیں ہے تو ملک بچے گا. میں آپ سے یہاں سوال کرتی ہوں کہ بھی سلطنت عثمانیہ کا آپ نے سر تذکرہ کیا، اور بڑی کھلے طور پہ آپ نے بات کی معاہدہ الوازن سے، اور ایک اور معاہدہ ٹرکی از کمنگ آؤٹ ناؤ. عثمانیہ آٹمنز کو وہاں سے نکالنے کے بعد ان کی تمام جائیداد کی کرکی کر دی گئی تھی. پاکستان کو آج تک جس نے بھی ضرب پہنچائی، دیکھیے جی، اگر کوئی چوری ہو کہیں پہ تو کھرا تو نپا جاتا ہے نا. اس کے قدموں کے نشان دیکھنے کے بعد وہ جو کھوجی ہوتے تھے وہ پتہ لگا لیا کرتے تھے. اب عام آدمی نے بھی اتنا کچھ سوشل میڈیا پہ سچ اور غلط سن لیا ہے، تو کم سے کم پرویز مشرف صاحب، رہنا باہر ہے، ہنسنا باہر ہے، شاپنگ باہر کرنی ہے، مرنا باہر ہے. باقی لیڈران کی بھی اگر آپ بات کر لیں، جو بھی رہے، آپ ان کی جائیدادوں کو کرک کریں. آپ ان کی کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ نہ چلے کہ آپ کے گھر میں سے کتنا پیسہ باہر نکل کے چلا گیا، کون لے کے گیا آپ کے گھر میں سے وہ پیسہ. آپ ان کی اگر آٹومنز کی آپ اس کی ایگزامپل دیتے ہیں تو آپ آٹومنز کی اس ایگزامپل کو تو کم سے کم امپلیمنٹ کروائیں نا، کہ جس کی جائیدادیں. انڈیا کو آپ بڑے فخر سے ہم ذکر کرتے ہیں کہ جاگیردارانہ نظام ختم کر دیا. پاکستان کی جو لیڈ کر رہے ہیں، وہ جس کے پاس اتنی اماؤنٹ سے زیادہ جائیداد یا جاگیر ہے، اس کو بیچ کے پیسہ ملک کے خزانے میں ڈال دیں. کہ پاسبل ہے یہ کہ نہیں؟ یہ بالکل پاسبل ہے. میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں. میں کہتا ہوں، میں نے تو بہت پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ جتنے بھی سیاستدان ہیں اور ان کے تمام کو، ان کی جتنی بھی جائیداد ہے ان کا محاسبہ کرنا چاہیے، ان کی تمام جائیداد کو بہت حکومت ضبط کرنا چاہیے جب تک وہ ثابت نہیں کر دیتے. لیکن ہمارے وہاں ہوا کیا؟ ہمارے ہاں جو نئی حکومت آئی، پہلی حکومت میں پہلی حکومت کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا کہ وہ اپنی بدنظامی کی وجہ سے کیا ہم نے نقصان اٹھایا، اور جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آئی ایم ایف کو جو بھاری قرضے ہیں وہ پرانی حکومت نے لیے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جو نئی حکومت آئی اس نے آگے کیا کیا؟ سب سے پہلے نیب میں ان کی جو مقدمے تھے وہ ختم کیے. انہوں نے اپنے جتنے بچے تھے ان کو واپس بلا لیا، ان کے مقدمے ختم ہو گئے. وہی جس کے اوپر ان کے مقدموں کی تحقیق کے اوپر جو کروڑوں روپے خرچ ہو چکے تھے، وہ سارے کے سارے ڈرین ہو گئے، سب ختم ہو گئے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے آئی ایم ایف نے پورا ایک پلان کر رکھا تھا. اور ان لوگوں کو پہلے آئی ایم ایف کو ہمیشہ ایک گروپ سے کام نہیں لیتا، وہ باری باری چھوٹا الزام سب پہ لگا کے سب کو برباد کرتا ہے. آپ مصر کی طرف دیکھ لیں، اور ملک کی طرف دیکھ لیں، سری لنکا کی طرف. صرف آئی ایم ایف کی بات نہ کریں، جو لوگ بیرون ممالک رہتے ہیں، چاہے وہ انگلینڈ میں ہیں، چاہے وہ کینیڈا میں ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم لون لیتے ہیں اور اگر ہمارا قرضہ بڑھ جاتا ہے. دلیل میری یہ ہے کہ میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ ان لوگوں کو باہر بٹھا کے ان کا جو تحفظ کیا وہ آئی ایم ایف نے خود کیا ہے. اب اسحاق خان بڑے تمتنے سے آئے تھے کہ ڈالر میں 200 روپے سے نیچے ہونا چاہیے. دیکھیے، معذرت، میں روکوں گی آپ کو یہاں، میں روکوں گی. اسحاق خان، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. وہ آئے 3 سال 4 سال انہوں نے سینٹ کی کوئی میٹنگ بھی اٹینڈ نہ کی، اپنے پچھلے پورا پیسہ انہوں نے نکلوا لیا.
ملک آپ کا غریب ہے. آپ مجھے سنا رہے ہیں کیونکہ میں غریب انسان ہوں, مجھے سنا رہے ہیں کہ جی پیسہ نہیں ہے, جی الیکشن نہیں ہو سکتے, نہ ہو بھائی. تو پھر یہ جنہوں نے 4 سال اپنی ڈیوٹی نہیں کی, ان کو کس کھاتے میں پیسے دیے گئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب قومی مجرم ہیں. میں اسحاق ڈار کو بھی قومی مجرم سمجھتا ہوں. میں اس حکومت کے تمام افراد کو قومی مجرم میں سمجھتا ہوں. جتنے اس وقت ہمارے سیاستدان ہیں, باقاعدہ طور پہ ایک بورڈ بننا چاہیے. میں پہلے بھی آپ کے اس پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ہمارا ملک اب اس بنائے گا. الیکشن کمیشن پہ اپوائنٹڈ بندہ, بیوروکریٹس پہ آپ کے اپوائنٹڈ بندے ہیں. اس وقت جس کو آپ پوزیشن دے رہے ہیں وہ آپ کے اپوائنٹڈ بندے ہیں. آخر آپ نے اس کا علاج کرنا کیا, کچھ تو علاج کرنا ہے نا. جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, جس مشکل کی آپ دہائی دے رہے ہیں, میں دہائی دے رہا ہوں, اس کا کوئی علاج تو ہم نے کرنا ہے نا. کوئی کسی علاج کی طرف جانا نہ ہے. اگر ہم ہر علاج کے اندر کیڑے نکالیں گے, آخر کام تو ہم نے انہی لوگوں سے لینا ہے. انہی لوگوں کے پاس جائیں گے, انہی لوگوں کے ساتھ کام کریں گے بیٹھ کے. اس وقت ہے ہمارے پاس, کیا تو رجال نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ 75 سال, میں نے پچھلے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم جوتا خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک جوتا خریدنے کے لیے ہم اس کی سلائی, اس کا تلوا, اس کے کیا کیا چیزیں چیک کرتے ہیں. نہیں چیک سر میں کرتے. آپ سے چاہتی ہوں کہ آج آپ نے بہت سارے فیکٹس کو آشکار کرنا تھا, میں آپ خاموشی سے سننا چاہتی ہوں. بہت سے رازوں پہ سے آپ پردہ اٹھانا چاہتے ہیں. چلیے جی ہم میں سنتے ہیں. سن لیجیے. میں یہ چاہتا, میں جو میرے اپنے طور پہ جو میں نے اپنی تحقیق کی اس کے مطابق آئی ایم ایف نے باقاعدہ طور پہ اس ملک کو دھیرے دھیرے اس لیے اس اسٹیج پہ لانا تھا کہ اسے بینک کرپٹ کیا جائے. اور بینک کرپٹ کے جواب میں پاکستان کا جو نیوکلیر پروگرام ہے اس کو لیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو زرداری کی حکومت, زرداری کا جب صدر تھا, اس کی جو حکومت تھی, تو اس زمانے میں زرداری نے خود بقایا طور پر ویشنل پوسٹ کو انٹرویو دیا تھا کہ آپ ہمیں 100 بلین دے دیں, ہم اپنا نیوکلیر پروگرام جو کیپ کر دیتے ہیں. وہ بھولے نہیں اس بات کو. وہ بڑے دھیرے دھیرے کام چلتا ہے, ان کا مطلب ہے. اگر آپ کی فوج کو کم کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, جو میرے سننے میں آیا, ابھی کنفرم تو نہیں ہوا کہ دے دیا گیا ہے, تو آپ بتائیے کہ آپ کی فوج تو ابھی کہاں کہاں لڑے گی. میں نے جیسے بتایا کہ آپ تو سارے دشمن ہیں, آپ کا تو دوست ملک ہے ہی کوئی نہیں مطلب ہے. اور معاشی طور پہ آپ کو یہ کہا جائے اس کی آڑ میں آپ کی فوج کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کم کر کے آپ کیوں نہیں, آپ معاشی ایمرجنسی آپ کیوں نہیں لگاتے, کیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں آپ بھی سفر کرتے ہیں. یہ جو اسحاق ڈار نے آگے اپنی تنخواہیں لی ہیں, کیوں نہیں اس کو پکڑا جاتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار نے جو باتیں آج مانی ہے, 100 جوتے 100 پیاز کھائے, اور آج جو باتیں مانی, آئی ایم ایف کی بات ساری شرائط مانی ہے, یہ آج سے 3 مہینے پہلے مان لیتے تو آج روپیہ 270 روپے کا نہ ہوتا ڈالر. ہماری مہنگائی کا یہ عالم نہ ہوتا. اچانک انہیں 35 روپے پر لیٹر ڈیزل اور اس کو نہ بڑھانا پڑتا. اس کا ذمہ دار جو ہے, میں موجودہ حکومت کو, اسحاق ڈار کو سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں یہ باقاعدہ ایک سازش کے طور پر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور ہماری ملک کی سلامتی کو بہت شدید خطرہ پیدا ہو گیا ہے. ہماری سلامتی کو ایک خطرہ یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جو دہشت گردی کا افریت تھا, جو کہ ختم ہو چکا تھا, اس کو دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے, دوبارہ شروع ہو گیا ہے. 2 مہینے سے شروع ہے. کیوں نہیں پوری کارروائی کی گئی. یہ پورا جو پشاور کے اندر جو دھماکہ ہوا ہے, یہ ریڈ زون کے اندر ہوا ہے. یہ کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ جسے اگر آپ کے ریڈ زون میں سلامت نہیں ہے تو باقی آپ کے جو عام شہری وہ کیسے محفوظ ہوں گے بتائیے. کل کلا خدا نہ کرے, خاکہ بدن اگر کسی اور سینسٹیو جگہ پہ حملہ ہو جاتا ہے تو کیا باہر کے جو ملک کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے اثاثوں کے بارے میں آپ نہیں پیدا کریں گے. وہ نہیں کہیں گے کہ آپ اس لائق نہیں ہیں, آپ اس لائق نہیں کہ آپ ان کی حفاظت کر سکیں. ہم آ رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ کو تو پہلے ہی معاشی طور پہ گرم کر دیا گیا ہے. آپ تیل کے لیے, پیٹرول کے لیے روس کی محنت کر رہے ہیں, تو روس کے وزیر خارجہ نے ہمارے وزیر خارجہ کہہ دیا ہے کہ ابھی آپ تیل خریدنے کی بات کر رہے ہیں, امریکہ سب سے پہلے اس میں رکھنا ڈالے گا. اس نے بتایا یہ ہے, امریکہ نے پاکستان کو یہ بیان دے کے یہ بتایا ہے کہ کیا تم امریکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے, مجھ سے تیل لینے تو آ گئے ہو, تو کیا امریکہ کا مقابلہ کر لو گے. ہم نے ایران ساتھ میں ہے ہمارے, ایران سے ہم تیل نہیں لے پائے, وہ تو دینے کو بھی تیار ہے. کیوں امریکہ مائی باپ ہمیں لینے نہیں دے رہا. افغانستان جو کہ ابھی افغانستان میں پوری حکومت بھی نہیں ہے, وہ ایسے مطلب سمجھ لیں کہ دستے تھے طالبان کے, انہوں نے ایران کے ساتھ تیل لینا شروع کر دیا ہے, اور ان کے ہاں پیٹرول جو ہمارے یہاں سے بک رہا ہے. آپ کیسی بات کرتے ہیں. ایک لینڈ لاک ملک ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی 2 عورتیں اگر کسی گھر میں جمع ہو, اور کسی عورت کے بچے جو ہیں کسی مہمان گھر میں جائیں اور مہمان گھر کی دیوار پہ لکیریں مارنے شروع کر دیں, گلاس اٹھا کے پھینک دیں, برتن اٹھا کے پھینک دیں, اور ماں بچوں کو روکے بھی نہیں, اور تھوڑی سی کہے کہ نام لے کے مننے کو منع کر دیں, لیکن کچھ کرے نہیں, تو مجھے یہ بتائیے کہ جو گھر والے ان کے دل پہ کیا اثر ہوتا ہوگا.
اب یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ طالبان جن کی ہم نے اتنی حمایت کی تھی؟ طالبان کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، افغانستان کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا. اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ملک میں بیٹھے ہوئے جو ٹی ٹی پی کے لوگ جو لوگ آ رہے ہیں ہمارے ملک کو حملہ آور ہو رہے ہیں. ہم نے کتنی کافشوں کے ساتھ افغانستان کے بارڈر پہ باڑ لگائی تھی، آدھی باڑ انہوں نے اتار کے پھینک دیا، اتار کے لے گئے. ہمارا کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. کیوں اب بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کیا جاتا ہے؟ کیوں اب بھی بڑے بڑے جہازوں میں سفر کیا جاتا ہے؟ یہ قوم کو بتایا جائے کہ دبئی کا جو صدر تھا، وہ یو اے کا جو صدر تھا، وہ پاکستان آ رہا تھا، موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کا جہاز نہیں اتر سکا، انہوں نے ان سے انکار کر دیا. یہ بات غلط ہے، بات کچھ اور ہے. قوم کو کیوں نہیں بتایا جاتا؟ بتا دیں بتا دیں. قوم کو یہ بتانا ان کا کام ہے نا، قوم کو بتائے. وہ اس لیے نہیں ان کو اس لیے نہیں اسلام آنے دیا، ان کا جہاز موسم اس لیے خراب ہوا کیونکہ پشاور کا میں بتاتا ہوں نا، یہ کل دھماکہ اسلام ہونا آباد میں ایک دفتر پہ سنساری ہوئی ہے، پتھر پھینکے گئے، توڑا گیا، اور ان کے ارادے کچھ اور بھی تھے. کچھ لوگ پکڑے گئے کہ انہوں نے کیا کرنا تھا. یہ کون تھے ان کے پیچھے؟ کیوں یہ دورہ جب منسوخ کر دیا گیا؟ مطلب یہ بتایا جائے قوم کو قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے کہ موسم خرابی سے نہیں ہوا. موسم اتنا خراب نہیں تھا کہ جہاز نہ اترتا. ان کے جہاز رینج یار خاصے لاہور اور پنڈی اور پشاور اتر سکتے ہیں، تو وہ نہیں اتر سکتا تھا. بات کچھ اور ہے. بتانے کی سے پوچھا جائے. ہر کوئی قوم سے چھپا رہا ہے. قوم کی ہمدردی کے نعرے تو بہت مارے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پہ الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ سارے قصوروار ہیں جتنے ہمارے سیاستدان ہیں. ان سیاستدان نے ہمارے ملک کا بیڑا غرق کر رکھ دیا ہے. بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے آرمی کو ایک پارٹی اپنی طرف کھینچتی ہے، دوسری پارٹی اپنی انتہائی متنازع بنا دیا گیا ہے. جہاں تک آپ نے آئی ایم ایف کا ذکر کیا، جو لوگ امریکہ، کینیڈا، ان ممالک میں رہتے ہیں، جب آپ مارگیجز لیتے ہیں یا اگر آپ لون لیتے ہیں، بینک سے ادھار لیتے ہیں، تو اگر آپ اپنی قسط کو بر وقت پے نہیں کر سکتے تو آپ کو انٹرسٹ، کمپاؤنڈڈ انٹرسٹ آپ کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. 30 دن کے جو ویٹنگ پیریڈ ہے اس کے بعد کمپاؤنڈڈ انٹرسٹ آپ کو ملتا ہے. ایوری ڈے آپ کا انٹرسٹ بڑھتا ہے، اور پھر یہ رقم اس قابل ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ بینکرپسیز کی طرف چلے جاتے ہیں. اٹس ویری کامن ان نارتھ امریکہ، ویری کامن ان نارتھ امریکہ. اگلے 3 مہینے میں ہم نے $6 بلین واپس پے بھی کرنا ہے. 6 بلین ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں سر، میں یہی اب بات کر رہی ہوں. پاکستان میں آئی ایم ایف کے پاس ایک اور انکشاف سن لیجیے جاتے جاتے. میں آپ کو بتا دوں جو میرے سننے میں آیا ہے، وہ بات یہ ہے، اور یہ میں جس کی وجہ سے آپ کہہ رہی کہ میں آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. نئے چیف کو یا تو نئے جو چیف ہیں آرمی کو اس بات سے انکار کریں کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے باقاعدہ طور پہ نئے آرمی چیف سے یہ کہا ہے کہ اگر ہم اس ملک کو معاشی حالات سے نکالنا چاہتے ہیں تو نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان کو نااہل کر دیا جائے. یہ پی ڈی ایم اب ڈکٹیٹ کرے گی آرمی کو واٹ ٹو ڈو. میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے نئے چیف کو اور فوج کے کابرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سیاستدانوں کی گندی کھیل میں نہ آئے، ان کے گندے کپڑے اپنی لانڈری میں مت دھوئے. اور سر اگر میں آپ کو ایک بات کہتی ہوں کہ آپ 71 سے آج کے دور کو کمپیئر نہیں کر سکتے. 71 میں ہر بندے کے پاس فون نہیں تھا، سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اس وقت بے شمار جھوٹی نیوز بھی ہے جو میری آرمی کو ڈیمیج کر رہی ہے. اگر آرمی نے اپنی صوابدید سے کام نہ کیا تو اب وہ جو ایک نفرت پیدا ہوگی اور وہ جو خلیج ایک ہائر ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ کبھی اس کو کوئی پار نہیں کر سکے گا، کبھی بھی کوئی اس کو پار نہیں کر سکے گا. بہت شکریہ جناب سمیع اللہ ملک صاحب آپ کا. میں آئی ایم ایف کی بات کر رہی تھی، جو نارتھ امریکہ میں بینکرپسیز آر ویری کامن. پاکستان میں آئی ایم ایف کے اوپر کب سے انحصار کیا جا رہا ہے. تب ڈالر کا ریٹ کیا تھا، آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے. ڈالر کا ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہماری قرض کی جو قسط ہے وہ بھی کئی گنا، کیونکہ ہم نے روپے میں دینا ہے، اسی حساب سے بڑھتی چلی گئی. تو یہ ہمارا المیہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ بہت پہلے سے شروع ہوا ہے، جب سے ہم نے قرض لینا شروع کیا، اور وہ بڑھتا 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 آج ہم اس جگہ پہ آ گئے. پھر ایک ہوتی ہے آنکھوں کی شرم، آنکھوں کا لحاظ. جب مانگنے کی عادت پڑ جائے نا تو آپ ایک کے پاس پہنچتے ہیں، دو کے پاس پہنچتے ہیں. عمران خان کی سب سے بڑی غلطی کہ انہوں نے بشرا بی بی پہ یقین کیا. عمران خان کی دوسری بڑی غلطی
کہ انہوں نے اپنے ارد گرد جن لوگوں کا چناؤ کیا رانگ تھے. عمران خان ہمسیلف بے شک ایماندار انسان، کس کو دے کے جائے گا اپنی پارٹی؟ اپنے بچوں کو تو نہیں دے گا. یعنی ہمارے ہاں تو پارٹیز وہ ہیں جو اپنی پارٹی میں الیکشن نہیں کرا کے دینا چاہتے، لوگوں نے اپنی جوانیوں سے اس پارٹیوں کو جوائن کیا ہوا ہے. وہ مسلم لیگ قائد اعظم نے جو شروع کی تھی، آج وہ مسلم لیگ ہے ہی نہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے عمران خان کی 2 غلطیوں کا اعتراف کیا ہے، کہا کہ عمران خان نے یہ میں 2 نے غلطیاں. اعتراف نہیں کیا، مجھے جو نہیں، نظر آتا ہے. آپ نے نشاندہی کی ہے. چلیے، آپ نے میں کیوں نشاندہی. اعتراف کروں گی کسی کے دوسرے کے نہیں، گناہ کا؟ آپ نے 2 غلطیوں کی نشاندہی کی ہے. چلیے یہ کہہ لیجیے آپ نے نشاندہی کی ہے 2 اس کی غلطیوں کی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ بالخصوص 2 غلطیوں کی نشاندہی سے جو ملک کو نقصان ہوا ہے، اس کی ذمہ دار پھر کون ہے؟ سر یہ نقصان 71 سے ہوتا چلا 54 سے 1954 سے ہوتا چلا آ رہا ہے. عمران خان کے ٹینیور کی 2 چیزوں کی نشاندہی کی ہے. 3.5 سال کی آپ بات نہ کریں، یہ نقصان آپ کے سوال کی 54 سے ہوتا چلا آ رہا ہے. دیکھیے، میں آپ کی نشاندہی کی روشنی میں یہ پوچھ رہا ہوں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس نشاندہی کی روشنی میں جو نقصان ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے اور کتنا ہوا ہے؟ ملک کا ہوا ہے. بے نظیر کو مارا گیا تھا تو کس کا نقصان ہوا تھا؟ مشرف صاحب نے غلط فیصلے کیے تھے تو کس کا نقصان ہوا تھا؟ دیکھیے، ڈونٹ پٹ بلیم آن ون ایک پرسن. موضوع پہ رہیے نا، نو ایک سر، موضوع پہ رہیے. آپ اس بھی کا ذمہ باعث دار ہیں پھر کون ہے؟ اس کا سمیع ذمہ بھائی، دار پھر آپ کون بھی ہے؟ باعث ہیں. نہیں، آپ بھی باعث ہیں. میں تو آج بہت سی باتیں آپ سے کر رہا ہوں، یہ باعث ہے تو جیسے میں تو کہتی ہوں عمران خان کی غلطیاں. جہانگیر ترین اگر خرچ کرتا تھا آ کے تو نہ لیتا. اس ملک میں تو کوئی ایک پیسہ خرچ کرتا ہے تو آپ سے اقتدار لینا چاہتا ہے. علیم خان نے اگر کیا تھا تو نہ لیتا. یہاں پہ جو ایک پیسہ خرچ کرتا ہے وہ آپ کی جان نچوڑنا چاہتا ہے، خون نچوڑنا چاہتا ہے. اس ملک میں غلطیاں وہ لیاقت علی خان کی اسیسینیشن کے بعد سے آج تک ہوتی چلی جا رہی ہیں. بے نظیر کو مروایا راؤ انوار، آج تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا. راؤ انوار کا بیان تھا کہ بے نظیر کو مروانے والے زرداری صاحب تھے. مجھے نہیں معلوم یہ حقیقت ہے یا غلط ہے. بھٹو صاحب کو پوری دنیا مانگ رہی تھی، کیوں اسیسینیٹ کر دیا تھا ضیاء الحق صاحب نے؟ چھوڑ دیتے اس کو. اگر آٹومنز کو چھوڑ دیا تھا تو بھٹو صاحب کو بھی چھوڑ دیتے. اب اس یہ ملک کے ساتھ زیادتی صدا سے ہوتی چلی آ رہی ہے، مگر اب جو پولیٹیشنز ہیں وہ انلیشڈ ہیں. تمام جو کہہ رہے ہیں یہ تمام غلطیوں کا اعتراف تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ان غلطیوں کے اعتراف سے ہم کچھ سیکھ رہے ہیں؟ اور چلیں ٹھیک ہے، عمران خان کا دور چھوڑیں. اپریل سے لے کے آج تک آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے 3.5 سال کا وقت ضائع کیا تھا کہ نیب کے آپ نے کیسز بنائے تھے. موجودہ حکومت کے لتے تو لے رہا ہوں آپ کے سامنے. تو بس پھر اللہ کرے اللہ اس ملک کی مدد کرے. اسحاق خان کے بارے میں سر اور میں نے اس ملک کی مدد کرے. اور میں یہ کہتی ہوں کہ لوگوں کو چاہیے اپنے اثاثے جو ہے بحال کرا لیے، ان سے آگے اپنے مفادات اٹھا لیے. میں سر کہہ اس تو رہا وقت ایک پیغام دیتے ہیں سچویشن کو بہتر کرنے کے لحاظ سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان این آرگیومنٹ. سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے میں عام عوام کو چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے ہاں ہمارا جو ٹول ٹیکس لیا جا رہا ہے موٹر وے کے اوپر، اربوں روپے کا روز لیا جا رہا ہے، لیکن ملک جو ہے پھر بھی کاسا گدائی پکڑ کے ہاتھ میں کھڑا ہے. بس اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کہنا بہت چاہتا. شکریہ. میں یہ کہتی ہوں کہ عام عوام تبدیلی لائیں گے. آپ اپنے علاقے میں سے جن لوگوں کو الیکٹ کریں باشعور طریقے سے سمجھنے کے بعد الیکٹ کریں. انفلوئنس میں نہ کریں. آپ کسی کی کار، کر دیا آپ نے. کوٹھی اور اس کا حسن دیکھنے کے بعد اس کو الیکٹ نہ کریں. آپ اس کی قابلیت کی گراؤنڈ کے اوپر اس کو الیکٹ کریں. یہی سر میں کہہ بہت رہا شکریہ. تھا، یہی میں نے کہا، اور شکر ہے خدا کا کہ آپ نے اس کی آخر تائید کر دی. تھینک یو ویری مچ سر. بہرحال میں آپ سے کوئی اختلاف برائے اختلاف نہیں کرنا چاہتی. میرا تو میں اوپنلی اور کلیئر بات کرتی ہوں، آپ بین السطور بات کرتے ہیں. آپ تجربہ کار ہیں، میں غیر تجربہ کار ہوں یا نا تجربہ کار ہوں. ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. آپ نے ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ ڈاکٹر صاحب اس گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. یقیناً آپ کا بھی خون جلتا ہوگا، ضرور جلتا ہوگا، اگر آپ کو محبت ہے تو. وہ تو بہت جلتا ہے. ابھی دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک میرا آپ کا اللہ حافظ.